वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान कि उसने हम और आपको इंसान बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम का ताज ज़र्री सजाया। इसके बाद फिर हमें इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम यानी कि हमें मुसलमान बनाया, साहिबे ईमान बनाया। और इसके बाद मुसलमानों में भी सुन्नी और फिर सुन्नियों में भी माशाअल्लाह बरेलवी बनाया। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है सुंदरवल के वो नौजवान जो अंजुमन उलमा ने आला हजरत अलैहि रहमतुल रिज़वान के नाम से जाने जाते हैं। अभी हमारे मुहिब मुखलिस हजरत हाफिज़ व कारी मोहम्मद शाबान रजा इस्माइली साहब बता रहे हैं कि मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद वसीम मियाँ और भी कुछ इरशाद और भी कुछ लोगों के नाम बताए। ये पूरी टीम माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद है। और फिर इन सबकी सरपरस्ती हमारे मुहिब मुकर्रम रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना नूरुल आइन साहब क़िबला फरमाते हैं और पूरा वक्त भी निकालते माशाअल्लाह इस जलसे को हर तरह की कोशिश भी करते हैं और मुफीद मशवरों से नवाजते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हजरात की मसाइए जमीला को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और इन सब को आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान के इश्क़ का, उनके इल्म का, उनकी अज़मत का, उनकी उल्फत का, उनकी मोहब्बत का सदक़ा अता फरमाए। और देख रहे हैं कि हमारे खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला अमजदी वो भी मुकम्मल तौर से जो है तैयार बैठे हैं। इंशाअल्लाह अभी उनका भी अज़ीमुश्शान और मुफ़स्सल खिताब नायाब आप हज़रात को समाअत फरमाना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले उलमा इकराम ही हैं। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा की जमात को ये शरफ बख्शा है कि खशियत रब्बानी, जहाँ जितना इल्म होगा उतना ही ज्यादा उस बंदे के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और उसकी खशियत पाई जाएगी। तो ये बिलाशुबा और बिला शक कहा जा सकता है कि आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान महज आलिम नहीं है। आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान महज इल्म और जो है महज बरेली शरीफ के एक पठान नहीं है, बल्कि आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान हम सुन्नियों की शान है, उलमा की जान है और वक्त में हम सबकी पहचान है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फजले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान उस शख्सियत का नाम है जो अपने वक्त का तमाम उलमा का सबसे बड़ा लीडर। जभी तो शायर कहता है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है,
بولیے سبحان اللہ۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، لیکن ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان علماء اکرام کے جو ہے سردار ہیں، علماء اکرام کے سرتاج ہیں، علماء اکرام کے تاجدار ہیں، تو جب ایک عالم کے اندر عوام الناس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پایا جاتا ہے، تو بلا شبہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کے اندر ان تمام علماء اکرام کی جماعت جو ان کے ماتحت میں تھی یا ان کے زمانے میں تھی، ان تمام حضرات سے زیادہ جو ہے خوف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کے دل میں پایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے تو سارے لوگ حضرت ہوئے، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کو جو ہے اعلیٰ حضرت کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف کے محلہ جسولی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ہندوستان کا حال کیا ہو چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پنجے استبداد کو پھیلا رہی تھی، اس کا محض ایک ہی مقصد تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت مسلمانوں کے اندر فرقہ پیدا کر دو، کسی کو وہابیت کا لقب دو، کسی کو دیوبندیت کا پرچم دے دو، کسی کو نیچریت کا جو ہے پرچم دے دو، کسی کو غیر مقدسیت کے جو ہے ڈھالے میں ڈال دو، کسی کو نیچریت کا جو ہے لقب دے دو۔ اس طریقے سے مسلمانوں میں جب گروہ ہو جائیں گے تو ان کے اندر اتحاد نہیں رہے گا، تو ہم ان کے اوپر اچھی طریقے سے حکومت کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے اس مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سب سے زیادہ بڑا اور مناسب سودا کیا، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے مولوی اسماعیل نامی ایک شخص کو خریدا، جس نے سب سے پہلے یہ لکھا، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ رسالہ اکروسی کے اندر اس نے یہ بات لکھی۔ اسی مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، جس کا نام محمد یا علی ہو، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اور کوئی ولی یا نبی کتنا ہی عظیم الشان ہو، کتنی ہی بڑی جو ہے عزت اور شوکت والا ہو، اللہ کی شان کے آگے جمال سے بھی زیادہ ذلیل معذور۔ کسی نے قلم اٹھایا تو لکھا کہ اگر نماز کے اندر حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے جانور بیل گدھے کے خیال میں انسان ڈوب جائے۔ معاذ اللہ، اس طریقے سے جو ہے کفری عبارتیں ان مولویوں سے جو ہے انگریز لوگ لکھوا رہے تھے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی روئے زمین پر بریلی شریف کے اندر جس شخصیت کو مبعوث فرمایا، اس کا نام امام احمد رضا ہے، اس کو زمانہ اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ یعنی اس وقت مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ حد تو یہ ہے، اس کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا۔ کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا،
سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایمہ کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلیتر کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلیتر کر دیا۔ قوم کے ایمان و حرمت کے نگہبان زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا، زندہ باد زندہ باد۔ ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کو ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان تنے تنہا تمام فرقوں کا دندانے شکن جواب بھی دے رہے تھے، اور حال یہ تھا کہ اپنے بھی جو کچھ علماء حقہ تھے وہ تو ساتھ دے رہے تھے، لیکن بہت سارے جو ہے مزاروں والے، بہت سے چادر اور گاگر والے جو آج بھی اعلیٰ حضرت کے نام سے کٹتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، وہ لوگ بھی اعلیٰ حضرت سے چڑھ رہے تھے، وہ لوگ بھی اعلیٰ حضرت کو نیچا دکھانے کی جو ہے کوشش میں رہے تھے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دے، جس کو اعلیٰ بنا دے، اس کو دنیا کے اندر کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر کے لکھ رہے تھے، ایک طرف آدائیتی ہے، ایک طرف ہے حاصل، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ تو گویا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے ساتھ ایک طرف تو کھل کر کے آدائیتی تھے جو طرح طرح کے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک طرف اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، اپنے آپ کو چادر اور گاگر کے نام سے منوانے والے بھی اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اگر ہم نے اس بندے کو فالو کیا تو آگے چل کر کے ہمیں جو یہ چڑھاوا مزاروں کا مل رہا ہے شاید اتنی تعداد میں نہ مل پائے، اس لیے کہ ایک طرف یہ بھی کتابوں میں لکھ رہا ہے کہ عورتوں کا مزار پر جانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے وہاں صاحب لوگ کہتے ہیں آپ لوگ ذرا ہٹیے، عورتیں نہیں آ پا رہی مزار پہ، سائیڈ سے عورتیں آ رہی ہیں، ہٹیے آپ لوگ۔ اس طریقے سے جو بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن پڑھ کر کے بزرگ کو ایصال ثواب کر رہا ہے، اس کو محض دھکا دے کر کے ہٹایا جاتا ہے مزاروں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بندہ قرآن پڑھ کر کے مزار صاحب مزار کو تو بخش رہا ہے، ان کی روح کو تو خوش کر رہا ہے، لیکن ہمارے پیٹ پہ لات مار رہا ہے، اس لیے انہیں اعلیٰ حضرت سے چڑ ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی جم کر کے مقابلہ کیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان ایک تحریک کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک مشن کا نام ہے، اعلیٰ حضرت شمس و قمر کے جو ہے مہتاب اور آفتاب کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان جو ہے ایک عظیم الشان جو ہے لائبریری کا نام ہے، اعلیٰ حضرت فقہ و املا کے تفقہ کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان معقولات و منقولات کے امام کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت حجت الاسلام کے والد کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے جو ہے والد ماجد کو کہا جاتا ہے، نوری میاں کے نور عین کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے دلدادے کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت جو ہے خانوادے برکاتیہ کے چشم و چراغ کو کہتے ہیں۔ یہ ساری مقبولیتیں اس لیے تھی کہ بارگاہ رسالت سے اعلیٰ حضرت کو مقبولیت مل چکی تھی۔ ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان ابھی بچپنے کا عالم ہے، آپ کی عمر شریف محض جو ہے 4 برس کی ہے، گھر پر رسم بسم اللہ خانی کا جو ہے جلسہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے والد آپ کو بسم اللہ شریف پڑھایا، اس کے بعد جو ہے حروف مفردات پڑھائے جا رہے ہیں، حروف تہجی کا تلفظ کروایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سارے حروف پڑھتے چلے گئے، لیکن جب لام الف پر
پہنچتے ہیں تو اپنے استاد سے جو ہے استاد کہتے ہیں پڑھو بیٹا لام الف، لیکن اعلیٰ حضرت نہیں پڑھ رہے ہیں، استاد نے ایک بار اور کہا پڑھو، آپ نے نہیں پڑھا۔ استاد کے بغل میں آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بیٹے استاد جو کہہ رہے ہیں وہ کہو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے کہہ دوں، میں تو الف بھی پڑھ چکا ہوں، لام بھی پڑھ چکا ہوں، اور یہ سبق مفردات کا چل رہا ہے، مرکبات کا نہیں چل رہا ہے، میں کیسے پڑھ دوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان جب پڑھنے سے انکار کرتے ہیں تو مولانا جو ہے رضا علی خان کہتے ہیں بیٹے تو میں نے تمہارے دماغ، تمہاری فراست، تمہارے شعور و آگہی کو پہچان لیا ہے، قبل از وقت تم سوال کر رہے ہو، لیکن اب تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ جو تم نے الف پڑھا تھا شروع میں وہ حقیقتاً الف نہیں بلکہ حمزہ تھا، اور الف لام کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور چونکہ الف ساکن ہے اس لیے بغیر کسی دوسرے لفظ کو ملائے ہوئے اس کا تلفظ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو لام کے ساتھ ملا کر کے لکھا گیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے دادا جان اگر الف کا تلفظ ہی کرانا تھا تو با کے ساتھ الف کو لکھ سکتے تھے، با الف کہا جا سکتا تھا، تا الف کہا جا سکتا تھا، لیکن تمام حروف کو چھوڑ کر کے آخر لام کے ساتھ ہی الف کو کیوں لاحق کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے والد دادا جان اٹھتے ہیں اور اپنے پوتے کو گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے آج تم نے میرا دل خوش کر دیا، آج تم نے تو بڑے بڑے سوالات قائم کر دیے، جبکہ ان ایام میں تو لوگ اچھی طریقے سے تلفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں لام کو الف کے ساتھ کیوں جوڑا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لام اور الف کے مابین جو ہے صورتاً اور سیرتاً جو ہے ایک طریقے سے یکسانیت ہے، اس لیے جیسے لام لکھا جاتا ہے ویسے ہی الف لکھا جاتا ہے، جیسے الف لکھا جاتا ہے ویسے ہی لام لکھا جاتا ہے، اور جو ہے یہ تو ان کے جو ہے صورتاً یکسانیت کی بات ہے، اور حقیقتاً جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے یکسانیت اس طور پر ہے کہ جب ہم لام کہتے ہیں تو لام کے قلب میں الف آتا ہے، اور جب الف کہتے ہیں تو الف کے بیچ میں لام آتا ہے، تو گویا کہ الف کا دل جو ہے لام ہے اور لام کا قلب، لام کا دل الف ہے، اس لیے جو ہے سیرتاً ان کے درمیان اس طریقے سے یکسانیت پائی جاتی ہے، اس لیے لام کو الف کے ساتھ ملا کر کے لکھا جاتا ہے۔ کیا ذہنیت، کیا شعور و ادراک، کیا فہم و فراست رکھی ہوگی اعلیٰ حضرت کی۔ 4 سال کے اندر، چند مہینوں کے اندر آپ نے قرآن عظیم کا ناظرہ مکمل کر لیا، اس کے بعد 8 سال کی عمر شریف میں آپ نے درس نظامیہ پڑھنا جو ہے شروع کر دیا، اور اس وقت جو درس نظامی کے اندر علم نحو کے اندر سب سے مشہور کتاب ہے ہدایت النحو، اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، استاد ایک طرف پڑھاتے جا رہے ہیں، دوسری طرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ہدایت النحو نامی کتاب کی شرح عربی زبان میں لکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان 13 سال 10 مہینے اور 6 دن کی عمر شریف میں تمام علوم متداولہ سے جو ہے فراغت حاصل کر کے مسند افتاء کی زینت بن جاتے ہیں، فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا اور علماء اکرام کی موجودگی میں 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر آپ نے تقریر فرمائی اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو ہر طریقے سے نواز دیا۔ برادران ملت اسلامیہ آگے بڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اس قصور اشاریہ متوالیہ کا ایک مسئلہ ہے جو ہے 3 درجے تک تو اس وقت کے تمام علماء اور تمام جو ہے ڈاکٹرز اور پروفیسرز حل کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کے اوپر کا مسئلہ کوئی حل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سید ضیاء الدین تھے، ان کے سامنے بھی یہی مسئلہ درپیش
ہوا وہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے، لیکن اس سے 3 درجے کے اوپر مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے جو ہے جرمن جانے کا ارادہ کیا، یورپ کی یونیورسٹیز کی طرف رخ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہیں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے خلیفہ علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ چانسلر صاحب جرمن جانا چاہتے ہیں ایک کے سورہ اشاریہ متوالیہ کے مسئلے کے متعلق، تو آپ نے کہا اتنا لانگ جرنی کرنے سے کیا فائدہ، آپ یہاں سے بریلی شریف کا سفر کر لیں، مجھے امید ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل بریلی شریف میں مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان جو ہے عطا فرما دیں گے۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، ہم نے یورپ سے نہ جانے کتنے تمغاجات حاصل کیے ہیں، کتنی ڈگریاں حاصل کی ہے، تم ایک مولوی کے پاس جانے کی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا بے شک آپ جا کر کے تو دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جانب علامہ سید سلیمان اشرف نے ایک خط لکھا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ خط پہنچتا ہے، اس میں آپ کے تواضع و خاطر کی بات تھی، اس پر اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بلا تکلف تشریف لے آئے، یہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب وہ خط پہنچتا ہے اس کے بعد وہ اپنا سامان سفر تیار کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جبکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نماز پڑھنے کے لیے مسجد رضا میں تشریف فرما ہو چکے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے وضو کیا، اپنے موزوں پر مسا کیا، جب مسا کر چکے اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے انہوں نے اپنے موزوں کو نکال دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ کا کوئی وضو نہ رہا، لہذا آپ اپنے پیروں کو بھی دھلیں، آپ کی طہارت مکمل نہ ہوئی ہے، اس لیے آپ جا کر کے اپنے پیروں کو دھلیں۔ انہوں نے پیروں کو دھلا، نماز پڑھی، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے، آپ نے مثلث کے کچھ دوائی و اشکال جو ہے ان کے سامنے ڈال دیے، انہوں نے پڑھا اور کہنے لگے کہ میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت لمبا میں نے سفر کیا ہے، لیکن آپ کے پاس تو تمام علوم موجود ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان سے جاتے ہوئے انہوں نے یہ قصور اشاریہ متوالیہ کے تعلق سے پوچھا کہ اس میں 3 درجے تک جو ہے سوالات حل کیے جا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو میرے یہ 2 شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی سید ایوب علی اور مولوی سید منعت علی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان سے پوچھ لینا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت چلے گئے انہوں نے سوچا یہ بچے ہیں، یہ کیا بتا سکیں گے، ان سے کیا پوچھنا، لیکن انہوں نے جب اپنا مسئلہ رکھا تو مولوی سید ایوب علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ 3 درجے کی بات کرتے ہیں، آپ جس درجے کا چاہیں سوال مجھے دے دیں اور اس کو ایک طریقے سے نہیں بلکہ 70,000 طریقے سے اس کا جواب دے دیں، ایک طریقے سے نہیں بلکہ 70,000 طریقے سے آپ کے مسائل کا جو ہے حل میں نکالتا چلا جاؤں گا۔ اس وقت ان کو احساس ہوا کہ ہم نے یورپ کے اندر محض علم نہیں سیکھا ہے، ہم نے تو محض لیفٹ رائٹ کیا ہے، اصل علم تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بٹ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا اے بچوں تمہیں کون پڑھاتا ہے؟ آپ نے کہا ہمارے استاد مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں، آپ نے پوچھا آپ کو تشفی بخش جواب مل گیا؟ انہوں نے کہا بے شک مجھے اس کا جواب مل چکا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں آپ کو یہ علوم کہاں سے حاصل ہوئے؟ آپ نے کہا جمع تفریق ضرب اور تقسیم کے 4 قاعدے میں نے اس لیے سیکھے تھے والد ماجد سے، چونکہ علم میراث کے مسئلے میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بعد شرح تبدیلی شروع کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے استاد رئیس المحققین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا مولانا اب اس میں وقت خراب مت کرو، یہ تمام علوم تمہیں بارگاہ مصطفیٰ سے سکھا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔
زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یا رسول اللہ۔ یہ تھی اعلیٰ حضرت کی علمی شخصیت۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان پر آج یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کی جا رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت پر تحقیقات ریسرچ دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن میں یہ پورے اذعان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے جن جن پہلو پر تحقیقات اور ریسرچ برابر ہوتی رہیں گی، اتنا ہی زیادہ ان کا پہلو نکھر کے سامنے آئے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اعلیٰ حضرت کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کو پڑھنے اور اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ابھی خصوصی خطاب تو باقی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھاگے نہ اور آگے آ کر کے کرسیاں پر کر لیں۔ اور بچے تھے وہ تو سب چلے گئے، خیر، لیکن ابھی ماشاءاللہ سننے والے لوگ باقی ہیں۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔